वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, लाहौर में पेश आने वाले दो अफसोसनाक वाक़यात ने तालीमी इदारों की हिफाजत, हुकूमती निगरानी और तामीराती मेयार पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। कहना में एक रहायशी मकान में कायम गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अभी इस साने का ज़ख़म ताज़ा ही था कि बाग़बानपुरा में एक स्कूल की छत गिरने से एक और तालिब इल्म जान की बाजी हार गया। दो मुख्तलिफ मकामात, दो मुख्तलिफ इदारे, लेकिन सवाल एक ही है, आखिर हमारे तालीमी इदारे कितने महफूज हैं और बच्चों की जानों की ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है। कहना साने के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए, जबकि ज़ख्मी बच्चों के लिए 5-5 लाख माली इमदाद का ऐलान किया है। गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन और सूबा भर के तालीमी इदारों के स्ट्रक्चरल सेफ्टी चेक करने की हदायत भी जारी की है। बादज़ा बाग़बानपुरा स्कूल हादसे में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने फौरी नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दिया, रिपोर्ट तलब की। ये इंकशाफ भी किया गया कि हुकूमती पाबंदी के बावजूद समर कैंप क्लासेस जारी थी, जबकि इब्तदाई कार्रवाई के तौर पर 2 असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान और 2 डिप्टी एजुकेशन अफसरान को मुअत्तल भी कर दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी जानिब हसन मुर्तज़ा ने इन सानिहात को सिर्फ हादसात नहीं बल्कि पंजाब में गवर्नेंस, निगरानी और रेगुलेटरी निज़ाम की नाकामी करार दिया है। उनका मौक़िफ़ है कि गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारे, रहायशी घरों में कायम ट्यूशन सेंटर्स और गैर महफूज इमारतें बरसों तक सरकारी इदारों की नज़रों से ओझल नहीं रह सकती, जबकि मौसर बल्दियाती निज़ाम ना होने से मकामी सतह पर निगरानी मज़ीद कमज़ोर हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर कवानीन पहले से मौजूद थे तो इन पे अमल दरामद क्यों ना हो सका? अगर समर कैंप पर पाबंदी थी तो क्लासेस क्यों जारी रहीं? अगर गैर रजिस्टर्ड ट्यूशन सेंटर बरसों से चल रहे थे तो मुतलका इदारे कहाँ थे? क्या ये सिर्फ चंद अफराद की गफलत है या रियासती निगरानी के पूरे निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत? और सबसे बढ़कर, क्या इस मरतबा सिर्फ इंक्वायरियाँ और माली इमदाद होगी या ऐसा निज़ाम बनाया जाएगा जो मुस्तकबिल में किसी और बच्चे की जान बचा सके? इस सूरत-ए-हाल पे बात करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है शुमाइला राना ने, रुकन कौमी असम्बली हैं, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया शुमाइला जी आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, सिर्फ चंद रोज़ के अंदर लाहौर में 2 सानियात तालीमी इदारों के अंदर, क्या हुकूमत इससे 2 अलग हादसात समझती है या ये तालीमी इदारों की निगरानी, बिल्डिंग सेफ्टी और रेगुलेटरी निज़ाम में एक बड़ी स्ट्रक्चरल फेलियर की निशानदही करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी मशकूर हूँ, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। दूसरी बात यह है कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा दिलखराश वाक़या है, ये वाक़यात हैं, और जो कान्हा 9 का वाक़या है वो तो उसने दिल दहला दिए हैं। कोई भी साहिब ज़ी शऊर जो इंसान होगा, जो बच्चों वाला है, जो नहीं भी जिसके बच्चे, वो भी ये सुनकर एक दफ़ा कांप उठता है, लरज़ उठता है। तो मामला ये है कि देखिए, हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास जो एक सोसाइटी को जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बच्चे स्कूल की तालीम, जो ट्यूशन की तालीम और कुरान की तालीम पढ़ने के लिए वो मोहल्ले के कुर्ब जवार में जाते हैं। ठीक। अब मामला ये है कि खातून जिसने कफालत के लिए, अपने घर की कफालत करने के लिए उन्होंने इस रोज़गार को अपनाया, और वो इस हकीकत से आशना थी कि वो घर की छत में प्रॉब्लम था। उसके अंदर उन्होंने मनोमन मट्टी डाल दी और वो प्रेशर जो है वो नहीं आया, और वो नीचे टी आयरन एंड गार्डर जो था वो नीचे गिर गए। बिल्कुल ऐसे। जब एक घर वालों को ये मालूम है कि मेरे घर की छत जो है ये मुनासिब मेरा रहना नहीं है, या ये किसी के लिए तकलीफ का बायस और मेरे लिए बन सकता है, मतलब अब देखें ना कि उसके अंदर तो वो खुद भी जख्मी हुई, उनकी सुना बेटी भी वहां पे मौजूद थी और उनकी कोई अजीजा भी मौजूद थी। तो आप मुझे ये बताएं कि सारे काम जो हैं हम रियासत और हुकूमत के ऊपर डाल दें तो हमारी इनफरादी जो हैसियत है वो तो खत्म हो गई। ठीक है, मतलब ये है, मैं ये नहीं कहती कि हम नबर्द आजमा हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है।
ہر ثانیہ، ہر تکلیف، ہر جو واقعہ ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کانشیس کرتا ہے کہ آپ نے کانشیس میئر لینے ہیں یہاں پہ. ٹھیک. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر گھر کے اندر دیکھیں ہم ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہیں ہیں، ہم اسٹرگلنگ فیس میں ہیں. ہم ایک ایک گھر کی چھت کی نگرانی کرنا حکومت کے لیے، یہ میں ریئلسٹک اپروچ سے اور اپنی ذاتی رائے دے رہی ہوں ٹھیک. لیکن کہ اس میں ان کے لیے یہ بڑا مشکل ہے. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ادارے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، جو بچوں کی تعلیم کی درسگاہیں ہیں، ان کی مانیٹرنگ اور ریگولیٹری جو ان کا سسٹم ہے، ان کو اس کے اندر آنا چاہیے. ان کی عمارتوں کو اگر وہ مخدوش ہو رہی ہیں، اگر ان کی اس میں خرابی ہے، تو ٹھیک. ای ڈی او جو ہیلتھ آفیسرز ہیں، ان کی یہ سوری رسپانسبلٹی. جو مجھے ایک ایجوکیشن چیز بالکل آفیسرز ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اس میں معذرت کے شمائلہ ساتھ جی ذرا جو مجھے ایجوکیشن آفیسر ہیں، جو ڈی جیز ہیں، جو سیکٹری ایجوکیشن ہیں اور پرنسپل ہیں، ایک ہرارکی ہے نا پوری جس کو پراپر کر رہے ہیں آپ مانیٹر. ٹھیک. تو اس یہ میں تو ان کی نیگلیجنس ہے ٹھیک. کہ آپ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے عمارت کے اندر یہ پرابلم ہے. ٹھیک. اچھا جیسے وہ شمائلہ جی خاتون اس میں تھی، مجھے ایک چیز اس ذرا کی بتائیے گا. انفرادی حیثیت کے اندر آپ تھی. کا پوائنٹ آ گیا. مجھے اب ذرا ایک چیز بتائیے گا. کہنا میں جو غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر تھا وہ آج سے نہیں تھا، کافی سالوں سے چل رہا تھا. باغبان پورہ میں حکومتی پابندی جو کہ حکومت پنجاب نے لگائی ہوئی تھی، اس کے باوجود سمر کیمپ چل رہا تھا. اصل مسئلہ قوانین کی کمی ہے آپ سمجھ رہی ہیں، یا ریاستی عمل درآمد اور مانیٹرنگ کا بحران ہے جس کے رزلٹ میں اتنی ڈیتھ کیجولٹیز ہوئی ان بچوں کی؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہی میں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں پر ہماری کوئی کمی ہوگی اس پر تو کام اب سے شروع ہو چکا ہے. اتنی سخت مانیٹرنگ، میں کہتی ہوں کہ جو ایجوکیشن کو جس طرح سے ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر صاحب لے کر چل رہے ہیں، اس طرح کی مثال پہلے نہیں ملتی. جتنی انہوں نے اس کے اندر اصلاحات لے کر آئے ہیں، جتنا انہوں نے اس کے اندر ٹیکنیکل جو چیزیں تھی جس میں کمی کوتاہی تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، تعلیمی استعداد کو بڑھانے کے لیے طریقہ کار، ٹیکنیکل جو سپورٹ تھی وہ ساری مہیا کی ہے. لیکن جو یہ والا معاملہ ہے اس کے اندر میں کسی کو حکومت کی نیگلیجنس نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو گھر کی خاتون تھی ان کو یہ اچھے سے معلوم تھا، اور ان کا ابتدائی بیان بھی یہی تھا کہ میرے حالات خراب تھے، میں پڑھاتی تھی اور میری گھر کی چھت کمزور تھی، پانی ٹپکتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ کون سا عدسہ لے کر جو ہے ہر گلی اور محلے میں جائیں، آپ نہیں کی لا دیکھیں، اینڈ آرڈر کی صورتحال آپ کو جس طرح بہتر بات کر کریں، رہی ہیں معیشت کو بالکل بہتر کریں. سی ایم پنجاب صوبے نہیں جا کی سکتی، سی ایم پنجاب نہیں جا سکتی، ایوری ون نوز اباؤٹ اٹ. 12 کروڑ کا پنجاب ہے، وہ نہیں جا سکتی. لیکن سوال میرا تھوڑا سا فرق تھا. سوال صرف یہ ہے کہ حکومت نے غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر تھا ایک ایسا جو سالوں سے چل رہا تھا، وہاں پر کم از کم 15-20 خاندانوں کے بچے روز آ رہے تھے. اس کا کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ کنسرنڈ تھانے کو پتا ہو، نہ کنسرنڈ ایجوکیشن والوں کو پتا ہو، کسی کو نہ پتا ہو، اور یہ ثانیہ ہو گیا؟ میرا سوال یہ ہے. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر قانون بنانے کی ضرورت ہے، اس کے اندر بہتری کی ضرورت ہے کہ جتنے بھی ٹیوشن سینٹرز ہیں، اکیڈمیز ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ رجسٹریشن کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. پوری دنیا میں یہ پریکٹس ہے. پاکستان میں جیسے دیکھیں ڈاکٹرز ہیں، وہ وداؤٹ رجسٹریشن جو ہے وہ کام نہیں کر سکتے. ڈینٹسٹ ہیں وہ نہیں کر سکتے. آپ کا جو لائر ہے ان کو بھی اپنی رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے. اسی طرح آپ کا جو ہر شعبہ ہے جب وہ رجسٹرڈ ہے اور حکومت کو معلوم ہے کہ یہ کام کہاں پہ اور کس وقت اور کیسے ہو رہا ہے، تو اس طرح یہ پرائیویٹ جو انسٹیٹیوشن ہیں ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے ان سے بھی ہماری یہ درخواست ہے کہ یہ جو ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ طور کے اوپر جو کام کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر کام کر رہے ہیں، آپ لوگ کریں، لیکن اس کا ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس ہونا چاہیے. اور اس کے اوپر بہت جلد میں نے سنا ہے کہ جو وہ ہو رہی ہے لیجسلیشن ہو رہی ہے، اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے سختی سے نپٹا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس میں مجھے ایک اور چیز میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو جانیں ضائع ہو گئی ہیں ان کی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. بالکل جس ٹھیک کہہ گھر رہی کے چراغ جو ہے وہ چلے گئے اس کے اندر، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو خاتون بچوں کو لے کے جو ٹیچر تھیں وہ بیٹھی تھیں، اب ان لوگوں کا یہ
یہ سارا ملبہ تو انہی کے اوپر آتا ہے، نیگلیجنس انہی کی طرف سے ہے، لیکن وہ خود جو ہے اس کے اندر زخمی ہے. اچھا، اس کے تو اندر میں یہ سمجھتی ہوں اس جی. میں میں صرف آپ سے ایک دو چیزیں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، دو چیزیں ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز، اور دوسرا جو باغبان پورہ میں ہوا کہ حکومت نے سمر کیمپ پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پر سمر کیمپ چل رہا تھا. آج جس وقت دن میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز وہاں پر گئی ہیں، اور وہاں پر ایک بچے نے مریم نواز کو بتایا کہ جی وہاں سے ایک اینٹ جس وقت گری، میں وہاں سے بھاگ کر گیا اور میں نے اپنی ٹیچر کو بتایا، اور ٹیچر نے کہا کہ وہ اینٹ گری ہے، چھت نہیں گری. کہتا ہے میں نکل آیا اور اس کے فوراً بعد چھت گر گئی. آپ یہ جو پوائنٹ ہے، یہ تو مانیٹرنگ کا بحران اس پوری صورتحال میں نظر آیا ہے کہ وہاں پر ٹیچر کو بھی شاید پتا چل گیا تھا کہ یہ ہونے والی ہے ایسی سچویشن، لیکن وہ وہاں سے نہیں موو ہوئے. اس کو پھر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں، اس کے اندر میں اس کے اندر یہ سمجھتی ہوں کہ یہ نیگلیجنس جو ہے، یہ اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے. پہلے تو انہوں نے اس رول کو بریک کیا جو گورنمنٹ نے بنایا. ہم نے پابندی لگائی تھی، انہوں نے اس کو بریک کیا اس رول کو. ایک تو انہوں نے یہ غلطی کے مرتکب ہوئے. دوسرا، وہ جو بلڈنگ جو کنٹرول مخدوش بلڈنگ تھی، جو بلڈنگ جو ہے وہ گرنے کے قریب تھی، یا اس کی حالت جو ہے اس طرح سے نہیں تھی کہ وہاں پر کام کیا جائے، تو ادھر کی انتظامیہ نے کیوں نہیں بتایا؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس کے اندر ملوث لوگ ہیں اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی اور قانون حرکت میں آئے گا. وہ چاہے کسی بھی سطح کے لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، جس نے غلطی کی ہے، کیونکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے. یہ انسانی جانوں کا معاملہ کبھی بھی ہم اس کے اوپر نہ کسی کو نیگلیجنس کرنے دیں گے اور نہ ہم اس کا مظاہرہ کریں گے. تمام جو کانسیکوینسز ہیں ان کو بھگتنے پڑیں گے. ہم اس میٹر کو جو ٹیک اپ کر لیا ہے میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو حتمی رپورٹ آنے پہ تمام جو اس کے اندر کلپریٹس ہیں ان کو سزا ملے. حکومت کیسے اس بات کا یقینی بنائے گی کہ ذمہ دار افراد صرف معطل نہ ہوں بلکہ قانون کے مطابق ان کو سزا بھی پائی جائے؟ جس طرح ابھی بھی آپ پہلے کہہ رہی تھیں، دیکھیں پی پی سی، میرا سوال جی ذرا کا جو سلسلہ ہے، میرا ذرا سوال کمپلیٹ ہو لینے دیجیے گا. جس طرح بھی ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ سی ایم نے 20 لاکھ روپیہ ڈیتھ ٹول کو، جن کے جو بچے فوت ہو گئے ہیں، اور 5 لاکھ روپیہ جو زخمی ہیں، یہ تو ایک کمپنسیشن ہے، اور آبویسلی زندگی کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہو سکتی. لیکن دوبارہ ایسی چیز نہ ہو، ایسے افسانے نہ ہو، اس کے لیے حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے وہی بتایا کہ اس کے لیے ہم ایک قانون جو ہے وہ بنانے لگے ہیں، بڑا سٹرکٹ قانون ہے. اور جن لوگوں نے اس کے اندر جو غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں، جن سے یہ جرم سرزد ہوا ہے، ان کو صرف معطل کرنا ان کی سزا نہیں ہے. ان کو تھرو پی پی سی ان کی سزائیں جو ہیں، ان کو ان کا کیس جو ہے وہ عدالتوں میں لگنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں ان کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے اور ان کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ معطلی جو ہے وہ سزا نہیں ہے. اونلی اس کے اوپر جو ہے وہ قانون کے مطابق جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے اور جو وہاں پہ جو زخمی ہوئے ہیں، ان تمام کی کمپنسیشن یہ ہے کہ ان کو سزا ملے. اور یہ ایک ڈیٹرنٹ پالیسی کے طور پہ یہ سزائیں ملنی چاہیے تاکہ کل کو کسی کا بچہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے شمائلہ رانا، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. ناظرین، اسی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سٹرونگ موقف ہے. آئی ایم ویری گریٹفل، مجھے جوائن کیا حسن مرزا صاحب نے، جنرل سیکرٹری ہیں وسطی پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی. حسن صاحب، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. فرمائیے گا، ان سانحات کو صرف حادثات نہیں بلکہ پنجاب کی گورننس، نگرانی اور ریگولیٹری نظام کی ناکامی قرار دے رہے ہیں آپ، لیکن حکومت کا اس پہ موقف یہ ہے کہ جی اس کے اندر ہماری اتنی غلطی نہیں جتنی وہاں پر جو خاتون ٹیچر یہ سارا کچھ مینج کر رہی تھی اور پڑھا رہی تھی اس کی غلطی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں جی، یہ میں قطعاً نہیں کہتا ایسے واقعات جو ہے کوئی بھی حکومت جان بوجھ کر نہیں کرتی، اور نہ ہی وہ چاہتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی امبیرسمنٹ ہو. یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے اور انسانی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. میں نے کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی سی ایم صاحبہ کی غفلت ہے یا یہ ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارا جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ بالکل تباہ ہو چکے ہیں.
اور گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. گورنمنٹ کی ریٹس جو ہے وہ صرف پولیٹیکل ورکرز کو کا بازو مروڑنا ہے. باقی چیزوں میں بالکل جو ہے حکومتی گرپ ختم ہو گئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیگلیجنس ہے ان اداروں کی جنہوں نے اس بلڈنگ کا نقشہ پاس کیا. یہ اس محکمے کی غفلت ہے جس نے انہیں این او سی دیا. آپ دیکھیں محکمہ تعلیم کے اندر میں جب ایم پی اے تھا اور اسمبلی فورم پہ جب بھی بات ہوئی تو میں نے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ پرائیویٹ سکول سسٹم جو ہے یہ ایک مافیا بن گیا ہے اور لوگ اب اس سے تنگ آ چکے ہیں. من مرضی کی یہ فیسیں رکھتے ہیں, کوئی پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی, کسی گلی میں سکول بنا لیں, ایک کوٹھی کرائے پہ لی اس میں سکول بنا دیا. اب جہاں پہ 10-15 بندے رہنے کی گنجائش ہو وہاں اگر آپ 100-150-200 بچہ گھسیڑ دیں تو کس طرح سے اسے آپ مینج کر سکتے ہیں؟ اور پھر آپ یہ نیگلیجنس گورنمنٹ کا فیلئر تو یقیناً ہے. کیسے گورنمنٹ بری الذمہ ہو سکتی ہے؟ پچھلے دنوں ایک خاتون گٹر میں گر کے مر گئی اور اس کا سارا ملبہ ٹھیکیدار پہ ڈال دیا گیا, اپنے اداروں کو اس وقت بھی بیل آؤٹ کر دیا گیا. تو یہ اگر آپ ذمہ داران کو بیل آؤٹ کرتے رہیں گے اور کسی پبلک کے آدمی کو, ٹیکس پیئر کو, جو آپ کو ٹیکس بھی دیتا ہے اور آپ کی بدماشیوں کا بھی سامنا کرتا ہے, یہ میرے خیال میں تو مناسب چیز نہیں ہے. گورنمنٹ کو اس کی ذمہ داری لینی چاہیے. بے شک وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے لیکن انڈائریکٹلی گورنمنٹ ہی ذمہ دار ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز حسن صاحب ذمہ داری لینی چاہیے اور آئندہ یہ واقعات جو ہیں وہ رکنے چاہیے. بالکل ایسے ہی حسن صاحب. ایک اور چیز, یہ جو غیر رجسٹرڈ تعلیمی ادارے ہیں رہائشی گھروں میں, جس طرح ابھی آپ بھی بات کر رہے ہیں, اس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں, غیر محفوظ عمارتیں ہیں, یہ برسوں سے سرکاری اداروں سے کس طرح اوجھل رہی ہیں؟ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اداروں کو نہیں پتا چلا کیونکہ گھروں کے اندر یہ سب کچھ بنا ہوتا. کیا یہ جو پوائنٹ اس وقت بتایا جا رہا ہے پبلک میں, کیا آپ اس پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ اداروں کو بھی نہیں پتا تھا, نہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پتا تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی باغبان پورہ میں, وہاں پر سیمیسٹرز آف ہوئے ہیں, گرمیوں کی چھٹیاں ہیں, ان چھٹیوں کے باوجود وہاں پر گرمیوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا تھا. اس کو پھر کیسے آپ دیکھیں گے؟ میں نے تو پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ اداروں کو آپ کو کھینچنا پڑے گا, اداروں کو اس کی ذمہ داری لینی پڑے گی, محکموں کو لینی پڑے گی. اگر آپ اسی طرح کسی کو سنگل آؤٹ کرتے رہیں گے کہ جی یہاں پہ حسن کی غلطی ہے, اس کو کان سے پکڑ لو, بھائی وہ ادارے سو رہے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں کرتے؟ جو نقشہ پاس کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو انکروچمنٹ کے نام پہ گرا دیتے ہو, تو وہ جس نے وہ نقشہ پاس کیا تھا اس کو کیوں نہیں سزا دیتے؟ آپ ان محکمے کے لوگوں کو جو اربوں روپیہ اس یہاں پہ ٹیکس پیئر کے پیسے پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, کیوں نہیں آپ ان لوگوں سے جواب لیتے کہ آپ نے ان لوگوں کی رجسٹریشن کیوں نہیں کی, ان کو این او سی کس نے دیا؟ اگر یہ بنا این او سی کے چل رہے ہیں تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں جو صرف ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کی وساطت سے کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے اور حکومت کو ذمہ داری لینی پڑے گی. بالکل صحیح. لاسٹ مجھے بتائیے گا, کیا حکومت پنجاب اس سانے کو ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے دیکھے گی, اس طرح دیکھ رہی ہے جہاں صرف انکوائری اور مالی امداد سے آگے بڑھ کر پورے تعلیمی ریگولیٹری نظام, بلڈنگ سیفٹی جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, لائسنسنگ, انسپیکشن اور مقامی نگرانی کے ڈھانچے کو اثر نو تشکیل دیا جائے گا؟ کیا آپ کو لگتا ہے حکومت اس سانے کے بعد ایسے کوئی سٹیپس لے گی؟ جی دیکھیں, اگر حکومت ایسے سٹیپس نہیں لے گی یا یہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوگا تو پھر یہ قیمتی انسانی جانیں ایسے ہی ضائع ہوتی رہیں گی. دیکھیں, میں جب وہاں پہ افسوس کرنے گیا تو وہاں ایک بیچارہ دادا تھا جس کے 3 بچے پوتے پوتیاں فوت ہوئے, جاں باک ہوئے, ایک زخمی تھا. تو وہ بیچارہ رو رہا تھا اور ایسے اس کی جو الفاظ نکل رہے تھے وہ ناقابل برداشت تھے کہ میں اب اپنی بہو کو, اپنے بیٹے کو کیا دلاسا دوں کہ ایمان کہاں کھیل رہی ہے, وہ ابھی آ جائے گی, پریشان نہ ہو. پوتے کا نام لے لے کے کہ عبداللہ ابھی باہر گیا ہے, آ جاتا ہے.
دیکھیں یہ چیزیں حکومت کو اپنی ذمہ داری کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے اگر خود لیں گے تو پھر ہی بہتری آ سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. حسن مرزا صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک جی. ناظرین پاکستان اور بھارت کے درمیان سنتاس معاہدہ ایک مرتبہ پھر علاقائی سفارتکاری, بین الاقوامی قانون اور جنوبی ایشیا کی سلامتی کے تناظر میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پاکستان کو دریائے سندھ کے نظام کا پانی نہ جانے دینے سے متعلق حالیہ بیانات نے اس معاملے کو مزید حساس بنا دیا ہے. دوسری جانب پاکستان نے واضح موقف اختیار کیا ہے کہ سنتاس معاہدہ عالمی بینک کی ضمانت میں طے پانے والا ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جسے کسی ایک فریق کی جانب سے یک طرفہ طور پر معطل, ختم یا غیر مؤثر نہیں بنایا جا سکتا, اور پاکستان اپنے آبی حقوق کے تحفظ کے لیے تمام قانونی, سفارتی اور بین الاقوامی ذرائع بروئے کار لائے گا. پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ مغربی دریاؤں خصوصاً دریائے چناب کے بہاؤ, ہائیڈرولوجیکل معاملات کے تبادلے اور بعض بھارتی اقدامات پر اس کے تحفظات بدستور موجود ہیں, جبکہ بھارت اپنے اقدامات کو اپنے قومی مفادات اور داخلی پالیسی کے تناظر میں پیش کر رہا ہے. دوسری جانب عالمی ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر سرحد پار پانی کو سیاسی دباؤ یا جیو پولیٹیکل ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی روایت مضبوط ہوئی تو اس کے اثرات صرف پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں رہیں گے, بلکہ بین الاقوامی معاہداتی نظام, علاقائی استحکام اور عالمی آبی تعاون پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ تنازع صرف پانی کی تقسیم کا ہے یا جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن, بین الاقوامی قانون اور علاقائی سلامتی کے ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کر رہا ہے. کیا عالمی بینک, اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی ادارے اس معاملے میں کوئی مؤثر کردار ادا کریں گے یا یہ تنازع مزید سیاسی اور اسٹریٹجک رخ اختیار کرے گا؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل, مجھے جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے, ویری سینئر ڈپلومیٹ, سابق مستقل مندوب رہے ہیں اقوام متحدہ میں, صدر آزاد کشمیر رہے ہیں. سر بہت شکریہ سردار صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. سر فرمائیے گا, بھارتی وزیر اعظم کے حالیہ بیانات کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ صحیح بیانیہ ہے یا بھارت واقعی سنتاس معاہدے کو کمزور کر کے پانی کو ایک اسٹریٹجک دباؤ کے آلے کے طور پر اب استعمال کرنے جا رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. اس میں کوئی اسٹریٹجک دباؤ نہیں ہے. ایک معاہدہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان, 1960 سے اب تک جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا تھا, اگرچہ اس دوران بھی پاکستان کو مسلسل نقصان ہوتا رہا. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب پاکستان قائم ہوا تو ہمیں 6 دریا ملے تھے, ان میں سے 3 دریا ہم نے ہندوستان کے حوالے کر دیے تھے, اور 3 دریا جو ہے وہ اپنے پاس رکھے اور اس میں سے بھی جزوی استعمال کے حقوق ہندوستان کو دے دیے, جس سے اب اس نے کلی حقوق بنا لیا, یعنی پورے کے پورے ان دریاؤں کے اوپر, ان 3 باقی ماندہ دریاؤں کے اوپر اس نے اپنی اجارہ داری قائم کر دی ہے. یہ نہ صرف اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے, بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے, وینا کنونشن جو ہے آن دا ٹریٹی آف لاس اس کی خلاف ورزی ہے. تو یہ اس میں تو کوئی اس سلسلے میں 2 رائے نہیں ہیں کہ ہندوستان جارحیت استعمال کر رہا ہے. گزشتہ برس جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو اس نے مصنوعی طور پر سنتاس معاہدے کو دہشت گردی سے جوڑ دیا. دہشت گردی کو وہ جواز بنا کے اپنی خفت مٹانے کے لیے, اپنا انٹیلیجنس فیلئر جو ہے اسے چھپانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا, جس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس آبی جارحیت کو تیز تر کرتا چلا آ رہا ہے. اس وقت جو ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بیان دیا تھا وہ آج تک قائم ہے کہ دس از این ایکٹ آف وار, اور پاکستان کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف قدم اٹھائے, ہر قسم کا قدم اٹھائے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کا اعلان جنگ ہے پاکستان کے خلاف. ابھی جو آپ پوچھ رہے تھے کہ جی یہ وہ اسے اسٹریٹجک پوائنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, اسٹریٹجک پریشر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کھلے بندوں چوری کر رہے ہیں وہ پانی کی. انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کے پورے اس تعطل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, یعنی جو اس وقت جو ہے
परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो भी मुअत्तल है। तो इससे एक किस्म के सारे तमाम जो मैकेनिज़म्स हैं उनसे पर्दापोशी करके वो इस वक्त दरियाए चनाब बिलखुसूस उनके निशाने पे आया हुआ है, उसके पानी जो है वो डिवर्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी नहर बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसमें सरदार साहब इसमें एक और चीज़ फरमाइएगा, जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, अगर भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की शिक्कों से इनहराफ करता है या पानी के बहाव पर असरअंदाज होने की कोशिश करता है जो वो कह रहा है, तो बैनुल अक़वामी कानून की रोशनी में पाकिस्तान के पास कौन सी मौसर कानूनी और सफारती रास्ते ऑप्शंस मौजूद हैं? जी, 4 रास्ते मौजूद थे, हम चारों इस्तेमाल कर चुके हैं। एक पहला तो ये था कि हम वर्ल्ड बैंक से रुजू करें, क्योंकि 1960 का ये मुआहिदा उसकी सहूलतकारी वर्ल्ड बैंक की सहूलतकारी की वजह से हुआ था। वो ज़ामिन नहीं है लेकिन सहूलतकार है आज तक, यानी वो उसका कोई इट इज़ नॉट अ पार्टी टू द ट्रीटी, लेकिन उसने ये करवाया था। और जब हमारे दरमियान इख्तलाफात होते थे माजी में, बगलियार डैम के ऊपर, किशनगंगा के ऊपर हुआ, रतले के ऊपर हुआ, तो आलमी बैंक के ज़रिए ही हम जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाते थे या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाते थे। इस मरतबा जो है हम आलमी बैंक के सदर के पास गए, उसने भी जो बयान दिया उसने हिंदुस्तान के इस फैसले को तस्लीम करने से माज़रत कर ली। उसके बाद जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है एक मौजूद है जो रतले और किशनगंगा के सिलसिले में है, उससे हिंदुस्तान बिल्कुल तामुन नहीं कर रहा, उसकी मीटिंग्स में नहीं जा रहा। और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने हिंदुस्तान की अदम मौजूदगी में हमारी पिटीशन में पाकिस्तान के हक़ में और सिंतास मुआहदे के हक़ में जजमेंट दी है। ठीक, बिल्कुल। तो इस वजह जो चौथा रास्ता हमारे पास था वो सलामती काउंसिल का था, क्योंकि इसका ताल्लुक अब जो है अमन और सलामती से बन गया है। क्योंकि अगर हिंदुस्तान इस तरीके से 25 करोड़ लोगों को पानी से महरूम करता है, या जो वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा है, वाटर का डेटा है, वो हमारे साथ शेयर नहीं करता, या फिर ये जो है उसने एक डीसिल्टिंग के ऑपरेशंस वहाँ शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान को बताए बगैर, और जिसका मतलब है उसकी वजह से वो पानी रोक देता है। और 10 के करीब वो वहाँ डैम बना रहा है, जिसमें जो है सवाल कोट मौजूद है, उसके रतले है, फिर जो है करथाई 1, करथाई 2, ये बड़े बड़े मैं उनकी जिक्र कर रहा हूँ। और फिर मैं आप थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था कि उनका एक ग्रैंड प्लान जो है वो ये है कि जो दरियाए चनाब है इसको वो दरियाए ब्यास और सुतलज से मिलाना चाहते हैं। यानी मतलब हमारे तीनों जो दरिया हैं जो हमने उनके हवाले कर दिए थे, यानी रावी, ब्यास और सुतलज, इनको मिलाना चाहता है। और उसकी जो रास्ता है वो ये है कि वो दरिया चनाब का पानी डाइवर्ट करके उसे पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में ले जाएंगे, फिर उसके बाद जो पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। तो ये एक मंसूबा है, एक बहुत ही घिनौना मंसूबा है, जिससे वो पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के पूरे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जो हमारे लाइवलीहुड्स हैं, जो इस पानी के ऊपर इन्हिसार करते हैं, उनके खिलाफ जंग हिंदुस्तान ने शुरू की है। और पाकिस्तान अपना हक महफूज रखता है कि इसका जवाब इसके अंदर। ठीक, सरदार साहब, जिस तरह अगर ये जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस हम एग्जॉस्ट हो चुकी हुई हैं, तो क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस मामले को सिर्फ पाक भारत तनाज़े की बजाय आलमी आबी तहफ़्फ़ुज़, इंसानी सलामती, खुराक के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल अक़वामी कानून के मसले के तौर पर दुनिया के सामने लेकर उठाए? और वहाँ पर भी क्या ऑप्शंस हैं पाकिस्तान के पास? क्योंकि अगर ये चीज़ें डाउन द रोड नहीं होंगी तो जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ये तो इट्स गोइंग टू स्टार्ट अ वॉर। एक ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान भारत के साथ चला जाएगा डाउन द रोड। आपने तमाम पहलुओं की निशानदही कर दी है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, उसकी वजारत ख़ारजा ने मुसलसल रब्ता रखा है सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस और सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, और उनको मकतूबात भेजे हैं, इनको बताया कि हमारे क्या कंसर्न्स हैं। जिन कंसर्न्स की आपने फहरिस्त दी है वही हैं। मिसाल के तौर पर एक बहुत बड़ा माहौलियाती बहरान जहाँ पैदा हो सकता है। पाकिस्तान वैसे भी जो है इट्स क्लाइमेट चेंज वल्नरेबल कंट्री, और उसमें जो है आपने देखा था 2022 में कितना बड़ा सैलाब आया था। और अगर हमें हाइड्रोलॉजिकल डेटा वक्त पे ना दिया गया
کہ بھئی کس طریقے سے گلیشیئر میلٹ ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے پانی کی کتنی مقدار ادھر آئے گی، تو اس سے پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہو سکتی ہے۔ آپ نے درست کہا کہ اسے ایک یعنی دو طرفہ معاملے کی بجائے ایک عالمی مسئلے کے طور پر پیش کیا جائے۔ اس میں ہمارے سفارت خانے پہلے سے کوشش کر رہے ہیں، ان کو کوشش تیز تر کرنی چاہیے۔ ہمارے جو معیشت دان ہیں، اور خاص طور سے جو ہمارے وزیر خزانہ، وزیر جو منصوبہ بندی، جی ایسا جو بات یہ وزراء جو ہے نا، یہ ایکٹیو ہوں اور یہ بتائیں کہ اس کے ہماری معیشت کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، اور ساری دنیا کو آگاہ کریں۔ اور جو عالمی بینک ہے، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور آئی ایف سی جو ہمارے پارٹنر ہیں، ان کو آگاہ کیا جائے کہ پاکستان اپنی معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پانی کے اوپر اس قسم کی پابندی یا اس کے ناجائز استعمال کی وجہ سے پاکستان میں کس قسم کا بحران برپا ہو سکتا ہے، اور ایک کیٹاسٹرفی ابھرے گی، اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں ان تمام اداروں کو ہمارا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ سردار صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر سنتاس معاہدے پر عمل درآمد مزید کم ہوتا ہے تو کیا یہ صرف پاکستان اور بھارت کا مسئلہ رہے گا، یا پھر بین الاقوامی معاہدوں کی ساکھ، رول بیسڈ عالمی نظام اور مستقبل کے سرحد پار آبی تنازعات کے لیے بھی ایک فیصلہ کن نظیر ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو براہ راست چین اس میں جڑ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چین ہے وہ اپر رائپیرین ہے۔ اگر آپ دیکھیں جی جو بالکل دریائے سندھ ہے یا دریائے ستلج ہے، یہ بہت سے دریا ہیں، ان کا جو اصل منبع ہے وہ تبت میں ہے، تبت جو کہ چین کا علاقہ ہے، ٹھیک، تو وہاں سے یہ دریا آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہندوستان ہے وہ اس لیے اپر رائپیرین بنا ہوا ہے، وہ اصل میں مڈل رائپیرین ہے۔ اس وجہ سے اس نے، کیونکہ اس نے مقبوضہ کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، جموں اور کشمیر کے ایک بہت بڑے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ مڈل رائپیرین بنا ہوا ہے۔ ورنہ یہ پانی بنیادی طور پر 1947 میں اگر پوری جموں و کشمیر کی ریاست پاکستان کے ساتھ شامل ہو جاتی تو یہ مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے دریا ہمارے تھے۔ بالکل تو اس نے دوہرا قبضہ کیا ہوا ہے، ایک ہمارے علاقے کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، دوسرا اب ہمارے پانیوں کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ایک سیمینار ہو رہا تھا، اس میں بھی چین کے جو نائب سفیر ہیں وہ بھی موجود تھے، چین کے پاکستان میں سفارت خانے میں جو نائب سفیر ہیں وہ بھی موجود تھے، تو ہم نے وہاں بھی یہ مسئلہ اٹھایا کہ چین کو اس سلسلے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں کہ چین اور ہندوستان کی جو مشرقی سرحد ہے، اور اس میں جو ان کی وہاں اس میں خاص طور سے جو ان کی ایک ریاست ہے جس کو اروناچل پردیش کرتے ہیں، جو اوپر جا کے جو ہے تبت کے ساتھ ملتی ہے، تو وہاں تبت میں ایک بہت بڑا دریا ہے جسے کہتے ہیں کہ یارلونگ سانگپوا، وہاں چین ایک بہت بڑا ڈیم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چین کی جوابی اسٹریٹجی کا حصہ ہے۔ 60,000 میگا واٹ کا وہ ڈیم ہوگا، جس سے ہندوستان کے نیچے جو ہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ اور جہاں سے برہم پتر گزرتا ہے وہ سارے جو ہے علاقے بھی متاثر ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ان کو آبی جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے۔ پچھلی مرتبہ جب یہ 2025 میں چین نے اعلان کیا تھا تو ہندوستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ نے جا کے وہاں چینیوں کی منت سماجت کی تھی، یہ اتنا بڑا نہ بنائے۔ اب دوسرا جو ہے، آپ نے اس میں دوسرا ایک اور سوال بھی پوچھا ہے کہ یہ پانیوں کی تقسیم جو ہے یہ صرف جو ہے اس خطے سے مخصوص نہیں ہے، وہ افریقہ ہو، لاطینی امریکہ ہو، تو وہاں عام طور پہ اپر رائپیرین اس قسم کی پابندی نہیں لگا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ہندوستان اصل میں اپر رائپیرین نہیں، اپنے قبضے کی وجہ سے اپر رائپیرین بننے کا تاثر دیتا ہے۔ ٹھیک، سردار مسعود خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ قرض صرف معیشت پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ رفتہ رفتہ معاشی پالیسیوں کی سمت بھی متعین کرنے لگتا ہے۔ پاکستان میں آج ایک بار پھر یہی سوال اٹھ رہا ہے۔ حکومت نے 1 جولائی سے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو 2 روپے 50 پیسے سے بڑھا کر 5 روپے فی لیٹر کر دیا ہے۔ بظاہر یہ صرف 2.5 روپے کا اضافہ ہے، مگر اس فیصلے کے اثرات صرف پمپ تک محدود نہیں بلکہ ملکی معاشی پالیسیوں کے مستقبل سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، یہ لیوی مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں
IMF के साथ किए गए वादों के तहत मुतारिफ कराई गई है, जिसका मकसद हुकूमत के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निमटने, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलियंस और माहौल दोस्त मंसूबों के लिए वसाइल फराहम करना है। लेकिन अवाम का बुनियादी सवाल वो ये है कि माजी में मुख्तलिफ टैक्सों और लेवीज़ की मद में वसूल होने वाली रकूम का कितना शफाफ हिसाब अवाम के सामने रखा गया है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पेट्रोल की मजमूई कीमत नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में इजाफे के साथ पेट्रोलियम लेवी कम कर दी गई है। लेकिन माशी माहिरीन का कहना है कि असल बहस सिर्फ कीमत की नहीं है, बल्कि एक नए टैक्स ढांचे की है। एक बार जब कोई नई लेवी कानूनी निज़ाम का हिस्सा बन जाए तो मुस्तकबिल में इसमें इजाफा करना निस्बतन आसान हो जाता है। गुज़िश्ता चंद बरसों में IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स नेट में तोसी, सब्सिडीज़ में कमी, तवानाई के शोबों की इस्लाहात और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मुतद्दद इक़दामात किए गए। बिजली, गैस, ईंधन, जायदाद, बैंकिंग, कारोबार, तनख्वाहदार तबके के बाद अब माहौलियात के नाम पर एक नई लेवी भी अवाम पर आयद की जा चुकी है। अब असल सवाल ये है कि क्या क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के लिए कोई अलहदा और शफाफ फंड कायम किया जाएगा? क्या पार्लियामेंट, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और अवाम को बताया जाएगा कि इस मद में कितनी रकम जमा हुई और कहां खर्च हुई? क्या ये वसाइल वाकई सैलाब से तहफ़्फ़ुज़, आबी ज़खायर, जंगलात, साफ तवानाई और मौसमियाती मंसूबों पर सर्फ होंगे, या फिर ये भी कौमी ख़जाने में जम होकर अपनी शनाख्त खो बैठेंगे? और सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि हर नए बजट के साथ कोई ना कोई नया टैक्स, नई लेवी, नई शराइत IMF प्रोग्राम का हिस्सा बन जाती हैं? क्या हम पायदार माशी इस्लाहात की तरफ बढ़ रहे हैं या सिर्फ अगली किस्त के हसूल के लिए शराइत पूरी कर रहे हैं? इस पूरे माशी सफ़र की कीमत कौन अदा कर रहा है? रियासत कर रही है या वो आम शहरी जिसके लिए हर नया माली साल एक नई आजमाइश बनकर सामने आता है? इसी सवाल के साथ मुझे मंसूर आजम काजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।